बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वाले सुनने वाले को खुश आमदीद एन नावल्स के अंदर। जैसे कि आपको पता है हमारा ये नावल जिसका नाम है पहली नज़र की मोहब्बत की आज केस नंबर 3 शुरू हो रही है। तो चलते हैं देखते हैं आज की हमारी किस के अंदर क्या हो रहा है और चलें और एंजॉय करें आज की इस केस को। तभी हानि की कॉल आई, आप कहाँ पर हो मैडम? इसने पूछा। बस पहुंच रही हूँ। टेंशन क्यों ले रही हो? इसने बताया। कल कर की तरह मुझे लगा आज भी नहीं आओगी। हानिया ने कहा आ रही हूँ, इनफैक्ट रास्ते में हूँ, कहते साथ फोन रखा। गाड़ी कॉलेज के बाहर रुकी, वो निकली और इकबाल को वापसी करना टाइम बताती अंदर चलेगी। चले सर? इसने पूछा। हाँ, घर की तरफ मोड़ो गाड़ी, इसने कहा। लेकिन सर वो कुछ बोलने ही लगा था। इसने चुप करवाया। मैंने जितना कहा इतना करो, इसने बोला। जी वो कहता गाड़ी स्टार्ट की। कल क्यों नहीं आई थी? इसने पूछा। बस यार तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वैसे भी कल तो मुझे वैसे भी नहीं, इसलिए सोचा लास्ट टाइम तुझसे मिल लूँ, इसने बताया। अच्छा, हानिया ने कहा। इसने सर को हम दिया। वो कॉलेज से बाहर ड्राइवर का इंतजार कर रही थी जब तैमूर आया। शांजे घर चलो, डैड ने बुलाया है। तैमूर का आना एक बहाना था, असल में वो हानिया को देखने आया था जो इसके साथ ही थी। नहीं भाई, मैं कल ही तो होकर गई हूँ, अभी नहीं। शुजा भी आता होगा लेने में मुझे, कहते इसने दिल से दुआ की कि शुजा ही इसे लेने आए। वह डैड बहुत याद कर रहे थे। इसने कहा मैं कल ही तो आ रही हूँ डैड से। डैड नहीं थे, इसने बताया। ओके ठीक, कहता चला गया, जाने लगा। तभी शुजा आया। कैसे हैं? तैमूर ने पूछा। बिल्कुल फिट तो सुना, शुजा ने कहा। ठीक कहता तैमूर चला गया और वो गाड़ी में आकर बैठी, मुंह इधर ही फेर लिया। इसने गाड़ी पर सॉन्ग चलाया। तू सफर मेरा है, तू ही मंजिल मेरी, तेरी बिना गुजारा एह दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा है, तू ही मेरी दुआओं में शामिल, तेरी बिना गुजारा एह दिल मुश्किल। मुझे जमाती है तेरी कमी, जुनून में है मेरा बनो में तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। शांजे को गाना सुनकर गुस्सा आया। इसने फौरन गाना बंद किया और इसकी इस हरकत पर शुजा को गुस्सा, लेकिन इसने भी दोबारा चला दिया। शांजे ने गुस्से से इसे देखा। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, इतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला ही तो है नाम है मेरा। मेरे आसान ढूंढे तेरी जमी, मेरी हर कमी को है तू लाजम, जमी पे सही तू आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तभी इसने गाड़ी रोकी, फौरन निकली, घर में दाखिल हुई और कमरे में दाखिल हो सादे कपड़े चेंज किए। तभी जुबिया का फोन आया। जी आपी, इसने कहा। शुजा ठीक हुआ तेरे साथ? इसने पूछा। बात नहीं करती, शानदार मदद ठीक करती है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो भी इसके साथ मिलेगी। अच्छा आपी, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं भी कॉलेज से आई हूँ, इसने कहा। ओके कहते फोन रखा। तभी शुजा को खड़ा पाया। हाँ हानिया क्यों कॉल किए है? फौरन कान से लगाए। ना हो ठीक मेरे लिए लड़कों की कमी है, कॉलेज के आधे लड़के शानदार जुल्फिकार पर मरते हैं, किसी से भी कर लूँगी। शुजात का अब गुस्से से बुरा हाल है। मिस शानजी जुल्फिकार, इसकी आवाज़ पर वो मुड़ी। मैं बात करके चला जाऊंगा, इसने हिसाब में सर हिलाया। बात फिर भी ना की। रहमान बाबा की तबीयत खराब है, बाहर से ऑर्डर कर लो और पैसे अपने। शुजा ने कहा। मैं मरती नहीं हूँ तुम्हारे पैसे। फौरन गुस्से में ये कपड़े मेरे पैसे के हैं, इसने याद दिलाया। कहूँ तो उतार दूँ? इसकी बात पर न जाने क्यों गुस्सा आया, वो अपनी हंसी छुपाने लगा। क्या जाऊँ यहाँ से, कहती वो दोबारा फोन पर लग गई। कमरे में आकर ऊंचा ऊंचा हंसा, दिल को सुकून मिला कि चलो बात तो की। इसने ऑर्डर किया और फिर लेट गया। कुछ देर बाद ऑर्डर आया, इसने खाना खाया, इसके बाद सर दर्द की टेबलेट खाती वो गहरी नींद में सो गई। बस कल का दिन सब्र रखना शुजा। फिर वो तेरी कहता इसके कमरे की तरफ बढ़ा। वो गहरी नींद सो रही थी। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकता, बस ये सब तुम्हारे मुँह से अपने लिए 3 अल्फाज सुनने हैं, प्लीज मुझे माफ कर देना, आई लव यू। कहता इसके मुंह माथे पर लब रखे हो चला गया। शांति की नींद में भी सुकून मिला। वो हल्का हिली और दोबारा सो गई। इसकी आंख खुली तो उठी और शीशे के सामने होकर बालों को जूड़े की शक्ल में कैद करने लगी। क्या आप नीचे ही खड़ी ड्राइवेस पेपर लेकर शुजा कहता आगे गया। शांति जो बाल बांध रही थी एकदम इसका हाथ रुका, लेकिन अगली लम्हे वो ठीक होगी। जल्दी बाल पौनी में कैद किया और फ्रेश होकर इसके जाने का प्लान शुजात के कमरे का था, मगर नीचे से सुनती आवाज़ से हैरत क्या वो खुशी था। इसने खुद से सोचा। अगले ही लम्हे जब वो नीचे आई, कोई नहीं, सब जा चुके थे। नाश्ता करके ऊपर आ जाना, कहता वो चला गया। इसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फौरन इसके कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ शुजात शर्टलेस था। वो फौरन बढ़ी। आई एम सॉरी, मुझे ना करके आना चाहिए था खुद पर ढेरों सारा गुस्सा आया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। खैर बिल्कुल ठीक किया, जो मुंह इधर कर लिया, अब तुम मुझे नहीं देख सकती, वो भी शर्टलेस।
اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ ساری شرم بلائے وہ اس کی طرف بڑھی، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ مسکرا رہا تھا، یہ تھپڑ پڑنے پر وہ بالکل حیران ہو گیا۔ خبردار، جو تم نے کچھ کہا تو اس دن میں تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تم نے سنا نہیں چاہتے تھے، اور جو تم نے کی تھی اس سے مجھے اتنا غصہ آیا، دل کیا کہ یہ تھپڑ مارنے کا، مگر میں نے صبر کیا۔ شانزے ایک دم اس وقت ٹوٹ پڑی۔ شانزے چپ چاپ سائن کر دو۔ ابھی وہ بولتا اس نے ایک اور مار دیا۔ وہ پھر حیران تھا، لو اب تم ڈائیورس کا نام ابھی تو تھپڑ مارے ہیں، شوٹ بھی کر سکتی ہوں، خود کو نہیں تمہیں۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، سائن کرو۔ شجاع نے ڈائیورس پیپر سامنے رکھے جو اس نے اگلے ہی لمحے پھاڑ کر پھینک دیے۔ نہیں کرنے مجھے کسی ڈائیورس پیپر پر نہیں، مجھے تم سے الگ نہیں ہونا، میں تم سے آج اپنی ساری اکڑ بلائے۔ اس نے بتایا، کیوں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی ڈائیورس پر سائن نہ کرنے کی۔ شجاع نے پوچھا، کیوں؟ کہتی وہ فوراً چپ ہوگی۔ کیوں کہ بولو شانزہ، میں سن رہا ہوں۔ اس کے قریب ہوا، کچھ کہا؟ اس نے فوراً بولا، شانزے کہہ دو آج، ورنہ سچ میں تم شجاع کو کھو دو گی۔ اس نے کہا، کیا مطلب اس بات کا؟ شانزے نے پوچھا، اگر آج تم نے اپنے دل کی بات نہ کی تو شجاع تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال پھینکے گا۔ اس نے بتایا، نہیں میں بتاتی ہوں میں نے یہ سب کیوں کیا۔ شانزے نے بولا، بیکاز آئی لو یو شجاع حیدر۔ اس نے بتایا۔ اور شجاع کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ ایک دفعہ پھر کہو۔ اس نے کہا آئی لو یو شجاع۔ اس نے پھر کہا۔ شجاع نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ شانزی بھی اب سکون میں آئی تھی۔ میں تمہیں کبھی چھوڑنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا میری جان، یہ سب پلان تھا، صرف تمہارے منہ سے اپنے لیے 3 الفاظ سننے کے لیے۔ اس نے بتایا، اور پل بھر میں شانزہ اس سے الگ ہوئی۔ کیا مطلب یہ سب جو تم نے ٹانگ کر رہے تھے؟ شانزے نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا، یو ہیٹ یو کہتے ساتھ تھپڑوں کی بارش اس کے کندھے پر کی۔ اچھا نہ بس کہتے ساتھ پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ کل تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، شجاع نے کہا۔ کہا؟ شانزے نے پوچھا۔ کل بتاؤں گی، اس نے بتایا، اور پھر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اب مان گئی نا شجاع حیدر کو جو کہتا ہے کرتے ہیں؟ شجاع نے پوچھا۔ وہ مسکرائی، مگر میں پسند ابھی بھی نہیں کرتی۔ شانزے نے فوراً اپنی ٹون میں آتی پسند نہ صحیح محبت تو کرتی ہو؟ اس نے کہا۔ کہتے ساتھ دونوں مسکرائے اور اسے اپنے اور قریب کیا اور اس کی گردن پر جگہ۔ وہ یکدم گھبرائی۔ شجاع، دروازہ کھلا ہے۔ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ جو بھی کر رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ مگن انداز میں بولا۔ شجاع بیٹا، ان کی آواز سن کر وہ فوراً پیچھے ہوا۔ جی رحمان بابا۔ اس نے پوچھا، شانزے بیٹی یہاں ہے؟ میں پریشان ہو گیا ہوں، انہوں نے بتایا۔ جی یہی ہے، اب یہی رہے گی۔ اس نے بتایا۔ وہ مسکراتے چلے گئے۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے کو بڑھ رہا تھا لیکن اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگی۔ شانزے، اس نے پکارا، کل ہی ملوں گی جب سرپرائز دو گے، کہتے دروازہ بند کرتی چلے گی۔ کیا بنا شانزے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ بول دیا میں نے، شانزے نے بتایا۔ میں نے کہا تھا ہو جائے گا سب ٹھیک، تیمور نے کہا۔ ہاں یار، اس نے کہا۔ اب میری بات کب کرنی؟ اس نے پوچھا۔ یار ابھی تو وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی، 2-3 دن میں وعدہ۔ شجاع نے بتایا۔ چل ٹھیک ہے، کہتے ساتھ فون رکھا۔ اوکے۔ دوسری طرف اسے بھی فون رکھا۔ دروازے کا لاک کھولتے وہ باہر جھانک رہی تھی جب کسی نے کھینچا اور دیوار سے لگایا۔ شجاع، یہاں مت آنا میرے قریب۔ اس نے کہا۔ میں تو آؤں گا، کہتے قریب ہونے لگا تھا تبھی اقبال ٹپک پڑا۔ سر، وہ فوراً پیچھے ہوا۔ ہاں کہو، اس نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ وہ آپ نے جانا تھا، پلان سارا کینسل کروا دو اگلے ہفتے تک۔ شجاع کہتا ساتھ دوبارہ اس کی جانب بڑھا، مگر وہ وہاں نہیں۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں گیا اور لیٹ گیا۔ بس کل اور دوری ختم، خود سے کہتا لیٹ گیا۔ میں اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والی، وہ جانتی ہوں تم بھی نہیں پیچھے ہٹو گے، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ خود سے کہتی نیچے کھانے کی ٹیبل پر آئی۔ اسے وہاں موجود پا کر دل کی دھڑکن بڑھتی ہوئی، مگر خود پر قابو پا کر وہ کھانا کھانے میں مصروف۔ شکر ہے رحمان بابا ہیں، اس نے دل میں کہا۔ تبھی رحمان بابا وہاں سے گئے۔ جانے من آئی تو اللہ بھی میرے ساتھ ہے، کہتے اس کی گال کو چوما۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جسے کوئی شرم حیا نہیں، اور سر جھٹکتی کھانا کھانے میں مصروف ہوئی، اور اس کی حالت دیکھ کر مسکرایا۔ وہ باتھ روم سے آ کر شیشے کے سامنے کھڑی بالوں کو کنگال کر رہی تھی جب اپنی پیٹ پر کسی کا لمس محسوس وہ فوراً مڑی۔ تم کیسے آئے؟ شانزے نے بے یقینی سے پوچھا۔ پاؤں سے چل کر، شجاع نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب میں نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ شانزے نے بتایا۔ جی، مگر آپ بھول گئے یہ گھر شجاع کا ہے اور اس کے پاس ہر کمرے کی چابی ہے۔ اس نے کہا۔ کیوں آئے ہو؟ شانزے نے پوچھا، جو ابھی تک ویسے ہی کھڑا تھا بالکل اس کے قریب۔ ویسے دل کر رہا تھا تمہارے پاس آنے کا، شجاع نے بتایا۔ شجاع، مجھے نہانے جانے ہیں، مجھے چھوڑو۔ شانزے نے بولا۔ چلی جانا، باتھ روم کہیں بھاگ نہیں رہا، کہتے ہی اس کی گال پر جھکا۔ رحمان بابا آپ؟ اس نے کہا تو وہ فوراً پیچھے ہو گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جتنا بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، آنا میرے پاس ہی ہے۔ اس نے بتایا۔ سرپرائز کے بعد آؤں گی۔ باتھ روم سے آواز آئی۔
और मुस्कुराता चला गया। शुजा हानिया को बुलाया है? तैमूर ने पूछा। हाँ, शानजे के नंबर से मैसेज कर दिया था। ना मरवा आ जाएगी, ना मर आ जाएगा, इसने बताया तो मुस्कुरा दिया। खुद का तो बस ठीक हो गया है, अब मेरा भी कुछ करवा दे। तैमूर ने कहा। हाँ करवा दूंगा, एक दो दिन में कहते साथ जाने के लिए उठा। चल ठीक है, रात को मिलते हैं। तमीर को था इसके गले लगा। ओके, शुजात कहता चला गया। वो नहा के बारह ही पूरे कमरे में नजर घुमाई, वो नहीं था। इसने सुख का सांस लिया और बाहर आई। जब बेड पर पड़ा व्हाइट कलर का बारबी फ्रॉक देखा और इसकी तरफ दस अज फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ एक चेट पर लिखा था, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तभी दरवाजा नाक हुआ। कौन? शादी ने पूछा। मैं ब्यूटिशियन, इसने बताया। इसने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम, लड़की ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, इसने भी जवाब दिया। मैम आप ड्रेस पहन कर आए ताकि इस हिसाब से आपका मेकअप करवाऊं, इसने बताया। ओके, वो कहती ड्रेस लेती चलेगी। 5 मिनट बाद वो इस बार भी फ्रॉक में थी। वो शीशे के सामने पड़े कुर्सी पर आकर बैठी। वाह मैम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इसने तैयार करने के बाद कहा। शादी ने जब अपना अक्स शीशे में देखा, वो वाकई बहुत हसीन लग रही थी। ये ब्रेक लाइंस, गालों पर लाइट उलझान, होठों पर लाल लिपस्टिक जो इसके सफेद रंग को और भी हसीन बना रही थी। बालों को जुड़ा बनाए, आगे दो लिटें कर की हुई थी। पैरों पर हम रंग कलर की पेंसिल हील, वो बिल्कुल कोई डॉल ही लग रही थी। ओके मैम, मैं चलती हूँ, खेती वो चलेगी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। आ जाए। शादी का जुकाना में टॉस करने में मगन थी, देखे बगैर कहा। चले? शुजा ने पूछा। वो फौरन मुड़े। शुजा जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। शादी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट। क्या हुआ? चलो। शादी ने इसकी तरफ बढ़ी। वाह अल्लाह, क्या क़यामत दा रही हैं आप तो। शुजा ने एकदम इसे खींचकर अपने करीब किया। क्या सरप्राइज है, जल्दी चलो। शादी ने कहा तो इसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, जो इसने फौरन थाम लिया और दोनों चल दिए। जब वो कमरे से बाहर आए तो पूरा घर डेकोरेट हुआ था। इसकी सारी फैमिली आई हुई थी और वो लोग भी जिनकी वो शादी नहीं जानती थी। ये क्या है? इसने पूछा। हमारी रिसेप्शन पार्टी, इसने बताया। तो ये प्लान था, शादी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम, इसने इस बात में सर हिलाया और इसी टाइम सारी लाइट्स बंद हुई और इसबाब लाइट्स इन दोनों पर पड़ी। आंखों में तेरे अजीब सी अदाएं हैं, दिल को जो बना दे वो बदनसा है, वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। वो दोनों आकर स्टेज पे बैठे। शुजा हानिया तो नहीं आई? तमीर ने शुजा से कहा। सब्र कर, आ जाएगी, शुजा ने बताया। हानिया? शानजे ने खुश हुई तुम ना हानिया को भी इनवाइट किया था? शानजे ने पूछा। जी, इसने बताया। पिंक कलर के शॉर्ट फ्रॉक और जीन्स पैंट पहने, बालों को लाइट से मेकअप में वो अच्छी लग रही थी। शादी तुम कितनी प्यारी लग रही हो, इसने दिल से तारीफ की। थैंक्स, तुम भी बहुत हसीन लग रही हो, इसने कहा। तो वो मुस्कुरा दी। वसीम देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और खुश भी। जुबिया ने कहा। हाँ बहुत प्यारे, वसीम ने मुस्कुरा कर कहा। और नीलोफर पहले शुजा का घर देखकर हैरान और अब शानजे को देखकर हैरान। बनाना तो वो असल में शानजे को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर शानजे ने फौरन इनकार कर दिया कि वो कभी भी फरहान से शादी नहीं करेगी। वसीम और जुबिया शुरू से एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए वसीम ने बहुत मुश्किल से नीलोफर को मनाया। अस्सलाम वालेकुम डैड, जुल्फ़िकार। शानजे ने इन्हें वालेकुम सलाम, कैसे है मेरा बच्चा, इन्होंने प्यार से पूछा। बहुत खुश हूँ, शानजे ने बताया। वो उठ के इसके गले मिलने जा रही थी जब शुजा इसका हाथ मजबूती से पकड़ा। छोड़ो, मुझे डैड से मिलना है, इसने बताया। नहीं, मिलना इतना मिलना काफी है, देखो सामने, इसने मीसी अंदाज में कहा। शांति ने मुंह बनाकर मुंह इधर किया। आहिस्ता से सब मिलने आई, वो सबसे मिली। आओ शांति, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। ये है फरहा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, इसने कहा। अस्सलाम वालेकुम, शांति ने कहा। वालेकुम सलाम, बहुत प्यारी हैं आपकी वाइफ, कहाँ मिली, इसने पूछा। नसीब में थी, इसने कहा। वैसे ये ड्रेस आपकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा रहे हैं। फर्क इसके करीब होते कहने लगा। शांति की बुराई। फर्क साहब जरा लिमिट्स में रहें, लिमिट्स ना बढ़ाएं, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, इसने बताया। जो तारीफ के काबिल है इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसने कहा। अब एक भी लफ्ज़ मेरी बीवी के लिए कहा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आई बात समझ, फिर टूटे हुए मुंह के साथ घर जाए। शुजा ने गुस्से से इसकी शर्ट का कॉलर झटका। चलो, शानजे इसका हाथ मजबूती से पकड़ा से वहां से ले गया। शानजे डरी हुई शुजा के ने इसे पानी पिलाया और अपने सीने से लगाया। या कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहते ही इसे फिर गले से लगाया। अब कुछ बेहतर हुई। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब मेहमान जा चुके थे, सिर्फ शानजे की फैमिली और हानिया थी। शानजे और हानिया आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ शुजात और तमीर भी अपनी बातों में मगन थे। जुबिया, वसीम और नीलोफर जा चुके थे। आज शुजा बेटा, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं, इन्होंने उठते हुए कहा। शानजे जो जुल्फ़िकार के गले लग रही थी, शुजा ने फौरन इसे खींचकर अपने पास खड़ा किया। अल्लाह हाफ़िज़ डैड, इसने मुस्कुरा कर बोला। अल्लाह हाफ़िज़ कहते वो सब चल दिए।
ہانی بھی چلی گئی۔ اس نے اسے باہوں میں لیا۔ شجاع کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ شانزے نے کہا آنے دو، کہتے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے نیچے تو اتار دو۔ کہا نہیں، بالکل نہیں، آج صرف شانزے شجاع کی بات مانے گی۔ اس نے بتایا تو وہ چپ ہو گئی۔ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور پھر سے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے ساتھ سوتا پایا۔ وائٹ ٹی شرٹ، بال بکھرے، گہری نیند سو رہی تھی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس کے سراپے کو حسین بنا رہی تھی۔ شجاع نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رہے۔ شانزے نے نیند میں سلگائی لیکن ادھر منہ کر کے سو گئی۔ شجاع شاور لینے کے لیے اٹھا اور اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا باتھ روم کی طرف گیا۔ پھوپھو، اب آپ کو برہان کے لیے کوئی لڑکی دیکھ لینی چاہیے، زوبی نے کہا۔ تو مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ شانزے کی تو اب شادی ہو گئی ہے اور وہ خوش ہے، میں برہان کے لیے کوئی اور دیکھ لوں؟ میں ٹونٹ مارنے آئی ہو لوفر کو نہ جانے کیوں؟ زوبی کی بات تو غصہ نہیں پھوپھو، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کل وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے واپس آ رہا ہے، اس لیے کہا، زوبی نے اسے سمجھایا۔ سب جانتی ہوں، آنے دے وسیم کو، پھر دیکھ کیا کرتا ہے تیرے ساتھ۔ وہ کہتی کمرے میں چلی گئی اور زوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شاور لے کے واپس آئے اور اب بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ جانا، اٹھ جاؤ یار، 11 بج گئے ہیں، پیار سے اٹھایا۔ تھوڑی دیر سرنے دو، کہتے ساتھ دوبارہ بلینکٹ منہ تک ڈالتی سو گئی۔ شانزے بس بہت پوری کر لی نیند، اٹھو جلدی سے تیار ہو۔ اس نے کہا کل رات جب میں یہ سب کر رہی تھی تب تم رکے تھے، میں بھی نہیں اٹھنے والی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ شجاع صبح 5 بجے سوئی ہوں میں، اس نے بتایا۔ کچھ نہیں ہوتا، آج رات جلدی سو جانا، جلدی اٹھو فوراً، ساتھ کہتے بلینکٹ اس کی اوپر سے اتارا۔ کل کا فنکشن بہت اچھا ہو گیا تھا، ذوالفقار صاحب نے کہا۔ جی، اور ہماری شانزے اور شجاع ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے، نعیمہ نے بتایا۔ جی بالکل، وہ دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں تھے۔ ہاں، آپ ہماری گڑیا سے ناراض ہوئی تھی، انہوں نے بتایا۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں چائے لاتی ہوں، کہتے ساتھ کچن کی چابندہ بڑی کر ڈیڈ صاحب کہتے تیمور کو جاتا دیکھ پوچھنے لگے، ڈیڈ بس ایک کام سے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، کہتا چلا گیا اور انہوں نے سر کو ہم دیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی، پیچ کلر کے فراک میں، جینس پینٹ پہنے، بال گیلے، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور تیار ہونے گئی۔ لائٹ سے میک اپ کیا، بالوں کو پونی میں قید کیا، آگے 2 لٹیں نکالی، ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ کہاں تھے؟ شانزے نے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام تھا، وہ کرنے گیا تھا، اس نے بتایا۔ پھر اس کی جان آیا، یہ کلر تم پر اچھا لگ رہا ہے، اس نے بتایا۔ تمہیں میں بری کب لگتی ہوں؟ کہتے ساتھ خود کا عکس ایک دفعہ پھر شیشے میں دیکھا، یہ بھی ہے، کہتے ساتھ اس کے قریب گیا۔ ناشتے کے لیے دیر ہو رہی ہے، چلیں؟ رات والے موڈ میں اسے دوبارہ آتا دیکھ کر فوراً وری اس نے کھینچ کے پاس کیا۔ آرام سے دیکھنے تو دو، اس نے کہا، مجھے دیکھنے کے لیے ساری زمین پڑی ہے، یو آر آلریڈی ویری ویری لیٹ، اس نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ اس نے اس کی گال میں اپنے ہونٹ رکھے۔ شجاع چلو، کہتے ساتھ دونوں نیچے چل دیے۔ رحمان بابا ناشتہ لگائیں، دونوں نے ناشتہ کیا، تبھی وسیم گھر آیا۔ سیدھا اپنی بیوی کے پاس پاؤں میں جا کر بیٹھے گا، کبھی یاد رکھ لے کہ تمہاری ایک ماں بھی ہے۔ نیلوفر فوراً بولنا شروع ہو گیا، امی میں ابھی آفس سے آیا ہوں، اتنا ہی مسئلہ تھا تو کیوں بنایا، اپنی بہو نہ بناتی، اس کی زندگی بھی برباد ہو کر رہ گئی ہے، جو کام کرتی ہے کرنے سے پہلے 100 دفعہ آپ کے بارے میں سوچتی ہے کہ کہیں بری نہ لگ جائیں، جب دیکھیں تب اس کی برائیں کرتی ہیں۔ غصے سے بولا۔ نیلوفر حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر زوبی نیچے آئی، ہوگی خوش ماں بیٹی کے بیچ اختلافات ڈال کے، اور اس پر بھی شروع ہوئی۔ فار گاڈ سے امی، اس غصے سے کہتا چلا گیا۔ زوبی ایک نظر سے دیکھا اور اس کے پیچھے چل دی۔ شانزے مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ کمرے میں آتا بولا۔ جب اسے روم میں کہیں نظر نہ آئی تو باتھ روم دیکھنے لگا، وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر ٹیسٹ کیا جہاں وہ کھڑی کافی پی رہی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس کی جان بڑھا، اپنے دونوں بازو اس کے پیٹ میں باندھے۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ شجاع نے پوچھا۔ کیوں کہ مجھے پتہ چل گیا تھا تم آئے ہو، اب بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ اس نے پوچھا۔ یار وہ جو تمہارا بھائی ہے وہ تمہاری دوست، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں ہانی، اس سے پسند کرتا ہے، کب سے میرا سر کھا رہا ہے، کسی طرح شانزے کو بتا، اس نے بتایا۔ اوہ تو یہ بات ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا بھائی پسند کرتے ہیں، کل جب جاؤں گی کیسے تنگ کرتی ہوں تم دیکھنا، کہتے کافی کا گھونٹ بڑھا۔ کیسے کرو گی؟ اس کے چہرے کے ایکسپریشن بہت اچھے لگ رہے تھے، بس دیکھنا کل تم، اس نے بولا۔ اچھا، کہتے ساتھ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ شجاع نے اسے کہا، نہیں، مجھے یہیں کھڑا ہونا اچھا لگ رہا ہے، موسم اتنا پیارا ہے، تم بھی یہیں کھڑے رہو، اس نے بولا۔ اوکے، کہتے ساتھ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم کہیں کسی خوبصورت جگہ لائک ترکی گھومنے چلیں؟ اسے پوچھا۔ نہیں شانزے، ہم لوگ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ میں ابھی ہو کر آیا ہوں، ایسے کرتے ہیں اسلام آباد چلتے ہیں، اس نے کہا۔ ابھی ہو کر آئے ہو تو میں 2 نہیں گنا، ایک دفعہ انگلینڈ کی تھی بس، اس نے بتایا۔ یار ابھی نہیں، ہم باہر جا سکتے، کچھ مسئلے ہیں، اس نے بتایا۔ کیا مسئلہ؟
اس نے پوچھا بس یہ ہے تم اب ابھی اندر چلو، کہتے ساتھ اسے اندر لے گیا۔ شجاعت تم مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پھر پوچھا کچھ بھی نہیں۔ اس نے بولا السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام بابی۔ السلام علیکم آتے ساتھ تینوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ وسیم اٹھ کے گلے ملا۔ میں فٹ، آپ بتاؤ؟ اس نے پوچھا میں بھی بالکل ٹھیک۔ برہان نے کہا آپ کیسی ہیں بابی؟ برہان نے زبیہ سے کہا جو کب سے خاموش تھی۔ میں بالکل ٹھیک، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری جان کیسا ہو تم؟ کتنا کمزور ہو گیا ہے، اور رنگ تو دیکھو کتنا کالا ہو گیا۔ انہوں نے کہا امی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، بے فکر رہیں۔ برہان نے ان کو گلے لگ کر کہا یہ ٹھیک ہے، اور اس سے اتنی شکایتیں کرنے لگی اور وہ جی کرتا گیا۔ تمہیں پتہ ہے آج کون آیا ہے؟ شانتی نے خوشی سے بتایا۔ کون؟ شجاعت نے پوچھا۔ برہان آیا ہے، اس نے بتایا۔ ویٹ، یہ برہان کون ہے؟ اس نے کہا برہان میری پھپھو کا بیٹا۔ ارے نیلوفر پھپھو کا بیٹا برہان؟ ارے وہی جب بارات والے دن میری تم سے ٹکر ہوئی تھی، وہ بھی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا تو تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ شجاعت کو پسند آیا، میرے بچپن کا فرینڈ ہے، خوش نہ ہوں؟ شانتی نے کہا نہیں، کیونکہ تم اس کے آنے میں خوشی ہوگی، ہرگز یہ چیز مجھے سے برداشت نہیں ہوگی کہ میری بیوی کسی اور شخص کے آنے سے خوش ہو۔ اس نے بتایا شجاعت اب اس میں بھی مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا ہاں ہے مجھے مسئلہ۔ اس نے بتایا اس لحاظ سے تو تمہیں میری محبت پر بالکل یقین نہیں۔ اس نے کہا تم پر یقین ہے میری جان، مگر لوگوں پر نہیں، تم اتنی حسین ہو، تم پر کوئی بھی فدا ہو سکتا ہے۔ اس نے بتایا پھر بھی میں اور برہان 14-13 سال ساتھ رہے ہیں، اس نے مجھ سے کبھی ایسی بات نہیں کی، ہمیشہ بس انسلٹ کرتا تھا۔ اس نے بتایا میں نے کہہ دیا تم زیادہ فری نہیں ہوگی۔ شجاع کو اب غصہ آنے لگا اس کا ذکر سن کر۔ تم روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے پوچھا تم جو گھنٹے سے اس برہان کی بات کر رہی ہو؟ اس نے غصے میں بولا۔ غصے سے چپل اتاری اور بیڈ پر لیٹی بلیکٹ ہونٹ پر ڈالتی سو گئی، یا پھر ناراض ہو گئی، خود سے بولا اور پھر باتھ روم چلا گیا۔ شجاع باتھ روم سے آیا، اس کے پاس آیا، مگر اس کی پیٹھ شجاع کی طرف تھی۔ شان سے اس نے جواب نہیں دیا۔ میری جان، اس نے پھر بلایا، اس دفعہ بھی نہ کوئی جواب ملا۔ جانا سنو تو پیار سے پھر کہا، مگر جواب نہیں آیا، وہ سو چکی تھی۔ شجاع کو لگا وہ نہ جواب لازمی دیتی ہے، صبح مناؤں گا، کہتے ساتھ خود بھی لیٹ گیا۔ اب بس کل شاندی بتائے گی مجھے کہ وہ سنگل ہے یا اس کی زندگی میں کوئی لگتی تو سنگل ہے۔ خود سے باتیں کر رہا تھا، اس دن شجاع پر ہنس رہا تھا، آج اپنی بھی یہی حالت ہو رہی تھی۔ اسے خود پر ہنسی کیسی بات کروں گا پہلی دفعہ۔ ہائی آئی ایم تیمور، پتہ نہیں کب کیسے لیکن محبت ہو گئی آپ سے۔ نہیں تیمور، السلام علیکم۔ نہیں تیمور، گردی بڑے کو بہت پیار کرتا ہوں، سیدھے یہی بولوں گا۔ اس نے خود سے کہا۔ ویسے تھینکس تو شجاع کا بنتا ہے جس نے میری اتنی بڑی پرابلم سالو کی۔ اس نے بولا کل کہہ دوں گا، دل میں کہتا آنکھیں بند کر تو سو گیا۔ وہ تیار کھڑی جلدی اب آئے چلیں؟ اس نے پوچھا بغیر جواب دیے باہر جلدی۔ نخرے تو دیکھو میڈم کے، خیر اٹھانے والی ہم ہی ہیں، مسکراتے ہوئے خود سے کہا اور چل دیا۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی، وہ اب ذوالفقار صاحب کے گھر موجود تھے جہاں باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ نیلوفر اور برہان بھی آج آئے ہوئے تھے۔ شجاع کے کہنے کے مطابق شاندی اس سے دور ہی رہ رہی تھی، جو شجاع نوٹ کر چکا تھا۔ اتنا تو چاہتی ہی ہے، صرف اوپر سے ناراض ہے۔ جلد مناؤں گا فرینڈ۔ تبھی برہان نے شاندی کو پکارا۔ جی؟ اس نے کہا۔ شجاع کو جہاں برہان کا فرینڈ کہنا برا لگا، وہیں شاندی کا جی کہنا دل کو سکون پہنچا گیا۔ یار اتنے اجنبیوں جیسا بہیو کیوں کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں کسی غیر آدمی کے ساتھ فرینک ہونا، وہ صاف لفظوں میں کہتی چلی گئی۔ شجاع تیمور سے کسی بات پر ڈسکس کرنے لگا۔ جب برہان کی انسلٹ ہوئی وہ اس کی کچھ نہ بولا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے جا چکے تھے۔ شجاع، شاندی اور تیمور بیٹھے تھے۔ شاندی بتاؤ کسی کو پسند تو نہیں کرتی وہ؟ تیمور نے پوچھا۔ کرتی ہے بھائی، اس کا کزن ہے کوئی، انفیکٹ میں نے تو 1-2 دفعہ نام بھی لیا آپ کا، مگر اس نے کہا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، شاندی نے بتایا۔ شجاع کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اپنی بیوی کا کارنامہ دیکھ کر، پر خاموش۔ ایسا ہے، اچھا، سب سے دھیرے کرتا چلا گیا۔ واہ بھائی کیا کہنے، شجاع نے بولا۔ بغیر جواب دیے اٹھ کر جانے لگی، کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ وہ یکدم اس چیز کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ گھبرائی مگر اپنے دل پر قابو کرتا فوراً پیچھے ہوئی اور وہاں سے چلے گی۔ ڈیڈ، مام، بھائی کسی کو پسند کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں میری دوست ہانی ہے، ہم 1-2 دن میں اس کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ شاندی نے ذوالفقار صاحب اور نعیمہ سے کہا۔ ہاں مجھے بھی وہ بچی بہت پسند ہے، نعیمہ نے خوشی سے کہا۔ بس ہو گیا پھر ڈن، یہ نمبر ہے اس کی موم کا، آپ پرسوں چلیں جائے گا اور انگیجمنٹ کر دیجیے گا، ان کی برتھ ڈے والے دن ان کو سرپرائز بھی مل جائے گا، وہ انگیجمنٹ مل جائے گا، وہ گفٹ بھی۔ شاندی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ذوالفقار صاحب نے کہا۔ میں بھی چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیسے ساتھ اٹھی۔ اللہ حافظ ڈیڈ، مام باپ کے گلے لگ کر کہا۔ اللہ حافظ انکل اور آنٹی، مسکراتے چلے گئے۔
मगर आए कपड़े चेंज की अपनी जगह पर आकर सो गई। शुजा भी चुपचाप आकर लेट गया। इसहा बिल्कुल मुंह नहीं लगा रही थी। उससे कहा, कोई नहीं, कल देखूं एक नया अंदाज से सॉरी कहता हूँ। इसने बताया, फिर खुद भी सो गया। सुबह इसकी आंख खुली तो फूल इसके गिरे वो परेशान हुई। फिर नींद से जागी और नजर पूरी कमरे में डाली, जहाँ हर तरफ चिट्स थी, सारी दीवारें भरी हुई थी। चलो बाबा माफ कर दो, हंस भी दो, दिल साफ किया के भी दो। शुजा की आवाज आई। वो मुड़ी। इस दफा माफ किया तो तुम फिर रूड हो के आई प्रॉमिस, तुम्हारी कसम बिल्कुल भी नहीं होगा। इसने बताया, पक्का? इसने मुझे पक्का शुजा कहा तो फौरन इसके गले लगी। शुजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मैं सुबह 4 बजे से जाकर तुम्हारे लिए सब प्लान, मेरे माँ बाबा को ऐसे मनाते थे, इन्हें से सीखा। इसने बताया, सुबह 4 बजे से? इसने पूछा। हाँ, 4 बजे। अब मुझे मेहनत का मीठा फल चाहिए। इसने कहा। क्या? शांति ने पूछा। किस? इसने शरारती अंदाज में कहा। शांति की आंखें फैल गई, बिल्कुल नहीं गई थी, इससे दूर हुई। बस एक प्लीज, इसने मिन बन लहजे में कहा। इसके अंदाज पर मस्करा अपने लब इसके चेहरे के करीब किए और अपने लब इसके गाल पर रखे। शुजा चेहरे पर मुस्कुराहट हटाई। करीब खेजन शालिन फौरन कंफ्यूज हुई। शुजा का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके वो बस होने लगी। शुजा मगर कोई जवाब न दे। मुझे बाथरूम जाने हैं, बमुश्किल लफ्ज अदा हुए कि बस 2 मिनट। शुजा कहते इस पर से हटा मगर अपने होंठ इसके माथे पर रखे। शालिन ने आंखें बंद करी। केस इसके लिए बहुत सुकून दे होती थी। भाभी, आपकी बहन तो बहुत चेंज हो गई है। इसने जुबिया से पूछा। हाँ, शादी के बाद हर लड़की चेंज हो जाती है। शुजा इससे इतना प्यार करता है, इसने तो जो कहना वही करेगी। जुबिया ने बताया। फिर मेरे लिए भी लड़की ढूंढे अब? इसने कहा। जरूर, क्यों नहीं। जुबिया बोर नहीं होती थी और हाँ से इसकी शुरू से बनती थी। बातें कर ली हो तो जाकर कपड़े धो। नीलोफर ने गुस्सा जब्र करते हुए गाजी फूफो कहती चलेगी। इतना रूड क्यों बात करती, इतनी मासूम तो है, ऊपर से कुछ कहती भी नहीं आपको। बुरहान ने पूछा। मुझे पता है मुझे इसके साथ कैसे आना है। मुझे बेश कहती टीवी देखने लगी। वो खामोश हो गया। तैमूर कल से थोड़ा अपसेट था। तैमूर, हमने तेरे लिए लड़की पसंद करी है, कल हम जा रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब ने कहा। जैसे आपको ठीक लगे, कहता जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता नहीं करना? इन्होंने पूछा। नहीं, डेढ़ मूड नहीं, तैमूर ने जवाब दिया और चल दिया। इसके क्या हुआ? इन्होंने नईमा से पूछा। कल शांति ने बताया नहीं, कैसे झूठ बोला कि वो अपनी कजन को पसंद करती है, इसलिए इस बात से अपसेट होगा। इन्होंने बताया। ओह अच्छा, कहते खाना खाने लगे। वो भी खामोशी से खाने लगी। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो शुजा और वो नाश्ते पर आए। दोनों ने नाश्ता किया, फिर कमरे में चल दिए। वो शुजा, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, मैं गाँव नहीं गया, मैं कुछ दिन के लिए गाँव चला जाऊँ। रहमान बाबा ने पूछा। जी चले जाएं। इसने बताया। मुस्कुराते हुए चले गए। तुम खुद कह दिया करो, मुझे लगता है इन्हें तुमसे कहना अच्छा नहीं लगता। इसने बताया। जी आइंदा ख्याल रखूंगा। इसने कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो फिर कमरे की तरफ चल दिए। भाभी चलें, आज बाहर चलते हैं। क्यों भाई, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। बुरहान ने कहा। अम्मी से पूछ लो। वसीम ने कहा। अम्मी चलें? इसने कहा। नहीं, तुम तीनों जाओ, मैं फिर कभी सही। नीलोफर कहती चलेगी। और तीनों चल दिए। वसीम रास्ते से शुजा और शांता को भी ले लेना। जुबिया ने कहा। कॉल कर दो इसे, जगह का बता दो, शुजा ले आएगा। इसने कहा। जी कहते ही कॉल की। शुजा प्लीज, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मूड हो रहा है, ऊपर से आपी भी बुला रही हैं, चलो ना। इसने कहा। अच्छा ठीक है। शुजा ने बोला तो मुस्कुरा दी। एक शर्त पर। शुजा ने कहा। वो क्या? शादी ने पूछा। किसने बताया? शुजा। शादी ने गोरा, मैंने सुबह ही दी थी, हर टाइम देती, अच्छी लगूंगी। शादी ने पूछा। हाँ बहुत मुझे। शुजा ने बोला। शुजा यार देर हो रही है, जल्दी चलो। इसने कहा। देर तुम कर रही हो शादी, शुजा ने बताया। तुम नहीं लेकर जाओगे किसी के किए बगैर? इसने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। खींच कर अपने बेहद करीब किया। शुजा इतने घबराते हुए लहजे में नाम लिया। यूं नाम ना लो, मेरा दिल शरारत करने पर उतर आता है। क्या प्लेन आइसक्रीम की जगह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने? शुजा ने कहा। नहीं, किस करने के लिए तैयार हूँ, कहते साथ अपने गुलाबी और नरम होठ इसकी गाल पर रखे। फौरन दूर होने ही लगी थी तो शुजा ने खींच कर बिल्कुल करीब किया। यहाँ शुजा ने दूसरे गाल की तरफ इशारा किया। शांति ने अपने होंठ भी इस पर रख दी। शुजा ने अब माथे पर इशारा किया। शुजा। शांति ने बुरा। क्या शुजा कर, जल्दी लेट हो रहे हैं। शुजा ने बच्चों की तरह शांति इसके अंदाज पर बेहतर मस्करे होंठ शुजा के माथे पर रखे। देर अब होंठ पर इशारा। बस बहुत किसेस दे दी मैंने तुम्हें, चलो अब। शांति ने पूछ उठी। ऐसे कैसे? हाँ, शुजा ने कहते ही इसे एक दफा फिर खींचा और अपने होंठ इसके होंठ पर रखे, जिसके लिए बिल्कुल तैयार न था। शांति बुखलाई और 5 मिनट बाद आजाद किए। इसकी होंठ शारदा हैरानगी से देख रही थी। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? फर्स्ट टाइम की हो, बहुत दफा कर चुका हूँ। अब दाई से कहता चला गया। शादी तो चल सी खड़ी, फौरन होश में आई और पीछे चल दी।
وہ لوگ 10 منٹ بعد آئس کریم پارلر پہنچے۔ شجاع کو برہان کا آنا بالکل پسند نہ آیا، وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شاندے تم کون سا کھاؤ گی فلیور؟ برہان نے پوچھا۔ شاندے نے ایک نظر شجاع پر ڈالی، دوسری برہان پر۔ تم آرڈر کر دو، میں اپنا خود بتا دوں گی، شاندے نے بولا تو وہ خاموشی سے اپنا آرڈر کرنے لگا۔ ہاں شاندے بتاؤ کون سا؟ اس بار شجاع نے پوچھا۔ چاکلیٹ، اس نے کہا۔ شجاع نے آرڈر دیا۔ سب آئس کریم کھا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ بچپن میں جب ہم سب آئس کریم کھانے میں جاتے تھے شانزہ 3 آئس کریم میں کھا جاتی تھی، وسیم نے ہنستے ہوئے بتایا، جس سے شانزہ ہنس پڑی۔ میری بھی کھا جاتی تھی چھین کر، برہان نے کہا۔ شانزے اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ میں کھانے کے معاملے میں شروع سے کمزور ہوں، شانزے نے کہا۔ شجاع آئس کریم میلٹ ہو رہی ہے، سمجھا نہیں کھانی موڈ نہیں، شجاع نے کہہ کر ادھر دیکھا۔ شانزے نے اپنی آئس کریم سے ایک چمچ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شجاع نے دیکھا، اس نے فوراً کھا لیا۔ ہاؤ کیوٹ یار، کیا کپل ہے تم دونوں کا، ایک پکچر بنتی ہے، برہان نے بولا۔ ہاں میرے فون سے لو، شجاع نے اپنا فون پکڑایا۔ شجاع نے شانزے کے کندھے پر ہاتھ، شانزے نے شجاع کو دیکھا اور پکچر بن گئی۔ سالے صاحب آپ تو بہت رومانٹک ہیں، زبیہ نے کہا۔ شجاع مسکرا دیا اور شانزے کو گھر آنے سے پہلے والا قصہ یاد آیا، جس سے اس کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ تیمور بھائی کو بلا لیتے، برہان نے بولا۔ آج کل اداس ہیں تھوڑے، شانزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ زبیہ نے پوچھا۔ شانزے نے سب کچھ بتایا۔ شانزے باز آ جب اپنی حرکتوں سے، اب تو بچی نہیں رہی، شادی شدہ ہو، زبیہ نے کہا۔ تو کیا میں نے کوئی بچوں والی حرکت نہیں کی؟ میرے شوہر کو جب مجھ سے کوئی شکایت نہیں تو پھر؟ شانزے نے ڈرتا ہے تو اس لیے نہیں بتاتا، زبیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈر ہی نہ جائیں مجھ سے، شانزے نے بولا۔ خیر بہت ٹائم ہو گیا، اب چلنا چاہیے ہمیں، شجاع نے کہا۔ ٹھیک ہے، زبیہ نے کہا اور زبیہ سے ملتی چلی دی۔ تیمور اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا جب وہ اپنے گھر کے بالکونی میں آئی۔ تیمور کی نظر اس پر گئی، وائٹ کلر کے فراق میں بال کھلے ہوئے اور آنکھیں بند کیے تازہ ہوا لے رہی تھی۔ وہ دور سے اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ تیمور کی نظر کے مطابق تیمور نے فون نکالا اور اس کی پکچر لی، پھر چپ چاپ وہاں سے چل دیا۔ شانزے اور شجاع گھر ہی جا رہے تھے جب راستے میں گاڑی رکی۔ شجاع نے باہر کر دیکھا، تبھی ایک فین شجاع کے پاس آئی۔ شجاع سر بگ فین، اس نے بتایا۔ شجاع مسکرایا۔ ایک سیلفی لے سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے کہا۔ یا شور، شانزے اندر سے سب دیکھ چکی تھی، فوراً گاڑی سے نکلی۔ بیبی کیا ہوا گاڑی کو؟ شانزے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، شجاع کو پتہ لگ گیا تھا شانزے جیلس ہو رہی ہے۔ آپ بہت کیوٹ ہیں، شجاع نے اس لڑکی سے کہا۔ تھینکس سر، لڑکی نے کہتے ساتھ شانزے کو دیکھا۔ یہ آپ کی وائف ہیں، شی از سو بیوٹیفل، لڑکی نے کہا۔ تھینکس، شانزے نے سر لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، شانزے نے غصے سے شجاع سے پوچھا۔ ہاں بس گرم ہو گئی تھی زیادہ، چلو بائے سویٹ ہارٹ کہتا چلا گیا اور شانزے نے گاڑی کا دروازہ بہت زور سے بند کیا۔ شجاع نے اپنی ہنسی کنٹرول کی اور گاڑی چلانے لگا۔ وہ دونوں گھر پہنچے، سیدھا روم میں آئے۔ آپ بہت کیوٹ ہیں، شانزے نے غصے سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ فین تھی وہ میری، شجاع نے بتایا۔ اصل میں وہ شانزے کی باتوں کو بہت مزے لے رہا تھا، اگر میں ایسے ہی روہیل یا برہان کو کہوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ شانزے نے پوچھا۔ دونوں کا منہ توڑ دوں گا، شجاع نے کہا۔ اپنی باری نہیں یاد آتا کہ اگر بیگ نہ ہوتی تو ایک لڑکی کے بال نوچ دیتی، شانزے غصے سے بولی۔ اچھا میں نے صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا، سوری نا، اس نے بتایا۔ شانزے نے غصے سے دیکھا۔ کبھی کسی لڑکی کو بول کے تو دکھاؤ، اسے بھی شوٹ کروں گی میں، تمہیں بھی اور پھر خود کو بھی، اس نے بتایا۔ اچھا جی، شجاع نے کہا۔ لڑکی سے یاد آیا، اس حلیمہ کا فون آیا دوبارہ؟ اسے یاد آیا، نہیں وہ حلیمہ بدقسمتی سے میری ماں ہے، اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ شانزے کو لگا کیا، لیکن یہ کیوں بولا تم نے بدقسمتی سے میری ماں ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم چھوڑو، وہ کہتا باتھ روم چلے گیا۔ آپ لوگ آئے، خیریت ہے؟ فرحان نے پوچھا۔ جی بس ہم ضروری بات کرنے آئے ہیں، ذوالفقار صاحب نے بتایا۔ جی بتائیں، انہوں نے پوچھا۔ ہم آپ کی بیٹی ہانیہ کا رشتہ اپنے بیٹے تیمور کے لیے لائے ہیں، میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا۔ تبھی ہانیہ، السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے بیٹا؟ نیمہ نے پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، انہوں نے بتایا۔ ہانیہ، تمہیں تیمور سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ذوالفقار اور میری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے ڈیڈ، اس نے بتایا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، فرحان نے کہا، اٹھ کر چلی گئی۔ پرسوں پھر منگنی کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا۔ جی کیوں نہیں، فرحان نے بولا۔ شجاع، تم مجھے بتاؤ، تم اپنی ماما کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس دن کے بعد تم چپ ہو، پلیز مجھ سے شیئر کرو، شانزے نے کہا۔ شانزے، مجھے تکلیف ہو گئی، اس نے بتایا۔ شیئر کرنے تکلیف کم ہوتی ہے، اس نے بتایا۔ کچھ عرصے پہلے شجاع بابا کی جان حیدر گھر آتے ہی اپنی بیٹی کو بلانے لگے۔ ڈیڈ، 11 سالہ بچہ کہتا ساتھ بیٹے کو بلانے لگے، ان کے گلے لگا۔ آپ آگے، میں کھانا لگواتی ہوں، حلیمہ نے انہیں کہا۔ جی لگوائیں حسین لڑکی، اس نے کہا تو مسکراتی ہوئی آپس میں بہت خوش
تھے، آج رات اچھا اہتمام کیجیے گا، کھانے کا میرے دوست نے آنا ہے، حیدر نے بتایا۔ اچھا۔ حلیمہ دیکھنے میں بے حد حسین، گوری رنگت، گرین آنکھیں، چہرے پر رونق، لمبے ریشمی بال، کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم کلیم، کیسے ہے؟ حیدر نے کہا، میں ٹھیک، تو سنا؟ اس نے کہا، میں بالکل ٹھیک۔ کلیم اعجاز حیدر کا بچپن کا دوست، میں بالکل ٹھیک، انہوں نے بتایا۔ تبھی حلیمہ آئی، کلیم نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہا۔ السلام علیکم، حلیمہ نے کہا۔ وعلیکم السلام، تیری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، کلیم نے کہا۔ شکریہ، حیدر نے بولا۔ غصہ تو آیا پر ضبط کر گیا، کھانا بھی زبردست بنایا ہے، اس نے بتایا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، کریم کا ہر روز آنا لگا رہا اور ایک دن 2 دن سے حیدر کی غیر موجودگی میں آ رہا تھا۔ حلیمہ کافی تبدیل ہو چکی تھی، ہر بات پر حیدر سے لڑنے لگ گئی۔ کریم کی صحبت کا اثر تھا، اس دن بھی کریم حیدر کی غیر موجودگی میں آیا۔ حلیمہ نے کہا، جی بولیں؟ اس نے کہا، پوچھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کو حیدر سے بہت بہتر شخص مل سکتا تھا، اس نے بتایا۔ میرے لیے وہ بہت ہے، اس نے کہا۔ وہ تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جو تمہیں دینی چاہیے، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، پلیز تم اسے چھوڑ دو، ہر چیز تمہارے نام کر دوں گا، اپنی بہت پسند کرتا ہوں تمہیں، اس نے بتایا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، پلیز میرے پاس آ جاؤ، میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، اس نے بتایا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، وہ مجھے طلاق کبھی نہیں دے گا۔ حلیمہ پیسے کی لالچ میں اندھی تو ہو گئی تھی، تم ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھو، اگر منع کرے پھر بھی ہم کچھ اور کریں گے، اس نے بتایا۔ میں کوشش کروں گی، اس نے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، کہتا اٹھا اور تب سے یہی سوچ رہی تھی۔ رات کو وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب حیدر آیا۔ حیدر، مجھے بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ ہاں بولو، اس نے پوچھا۔ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں تھک گئی ہوں یہ زندگی گزارنے کے، میں کام کر کے تھک گئی ہوں، صرف پیار سے زندگی نہیں چل سکتی، اس نے بتایا۔ کیا کہہ رہی ہو حلیمہ؟ آج کہہ دیا، آئندہ مت کہنا، اس نے کہا۔ نہیں تو آئندہ کیا کرو گے تم؟ میں نہیں رہ سکتی، اس نے اسے بھی اونچی آواز میں بات کی۔ شجاع لڑائی کی آواز سن کر نیچے آیا، اس نے پہلی دفعہ اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھا، وہ ڈر گیا۔ میں تم سے ڈیورس چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ میں تمہیں نہیں دوں گا، کہتے غصے سے کمرے سے چلا گیا، وہ چھپ گیا۔ کچھ دن یوں ہی لڑائی چلتی رہی، شجاع ڈرا سما رہتا تھا، جو صرف حیدر نے نوٹ کیا تھا۔ حلیمہ تو بالکل دھیان ہی نہیں دیتی تھی، اپنی اولاد تھوڑی نہ تھی، وہ تو زمین سے اٹھا کر لائے تھے، اس لیے وہ اس سے زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ تم اسے مار دو، کلیم نے کہا۔ نے کیا یہ نہیں ہو سکے گا مجھ سے، اس نے منع کیا۔ پھر تم اس سے چھٹکارا کبھی نہیں پا سکو گی، اس نے بولا۔ میں اس کے ساتھ اب ہرگز نہیں رہ سکتی، نفرت ہونے لگی ہے اس سے، ڈر لگنے لگا ہے، حلیم نے بتایا۔ بس یہی راستہ، وہ نہ تو کبھی تمہیں طلاق دے گا نہ چھوڑے گا، تم زہر دے کے میرے پاس آ جاؤ، اس نے بتایا۔ اگر وہ کچھ بولتی اس سے پہلے کلیم بول اٹھا، یہ مگر کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ کہتے ساتھ فون رکھو، مڑی تو شجاع کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب دیکھو چھپ چھپ کے میری باتیں سنتے ہو، جاؤ کمرے میں، غصے میں کہتی چلی گئی۔ وہ روتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رات کو حیدر گھر آئے۔ دودھ لاؤں؟ حلیمہ نے پوچھا۔ ہاں لے آؤ، انہوں نے کہا تو وہ دودھ لینے کچن میں آئے۔ شجاع، تم نے بڑے ہو کر کرکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے؟ میری خواہش تھی میرا بیٹا کرکٹر بنے، حیدر نے شجاع سے بولا۔ جی ڈیڈ، میں ضرور بنے گا، وہ کہتا وہاں سے گیا۔ وہ کچن کی طرف آیا جہاں حلیمہ دودھ میں کچھ ملا رہی تھی، وہ ایک سائڈ پر ہو گیا، وہ کانپتے ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈالتی مکس کر رہی تھی، ڈبی پھینکتی، پسینہ ہو جا آ رہا تھا، اسے صاف کرتی گھبراتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اسے جانے کے بعد شجاع نے ڈبی اٹھائی جس میں پوائزن لکھا تھا، اسے دھچکا لگا، وہ ڈبی پھینکتا فوراً بھاگا، لیکن تب تک وہ دودھ پی چکے تھے۔ شجاع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حلیمہ دودھ دیتی، اپنا سامان جو اس نے پہلے ہی باندھا ہوا تھا، ان کی حالت خراب ہونے کے بعد فوراً کلیم کو فون کیا اور 10 منٹ تک وہاں سے بھاگ گئے۔ شجاع اپنے باپ کے پاس گیا جو زمین پر ناسان سے پڑے کانپ رہے تھے۔ شجاع ڈاکٹر کو کال ملا رہا تھا جو نہیں اٹھ رہی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ بے جان ہو گئے۔ ڈیڈ پلیز اٹھیں، ڈیڈ، موم، رحمان بابا پلیز، جلدی وہ چلانے لگا، جس سے رحمان بابا آئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان گئے۔ دیکھیں نا ڈیڈ کو کیا ہو گیا، انہیں پلیز ہسپتال لے کے چلے، اس نے کہا۔ شجاع بیٹا صبر کرو، تمہارے ڈیڈ اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے افسوس سے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ابھی تو میں نے کرکٹر بننا تھا، پہلا میچ ڈیڈ نے میرا دیکھنا تھا۔ ڈیڈ آپ اٹھیں، آپ مجھے نہیں چھوڑ کے جا سکتے، میں کیسے رہوں گا آپ کے بغیر، یو نو آئی لو یو سو مچ، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رحمان بابا نے جنازہ رکھوا دیا اور تب سے اب باپ کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مگر انہوں نے نہ اٹھنا تھا اور نہ اٹھے۔ مہینہ وہ ڈپریشن میں رہا اور مہینے بعد جا کر کچھ ٹھیک ہوا۔ رحمان بابا اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا تھا۔ ایک بات اس نے طے کر لی تھی، وہ حلیمہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔
جس سے اس نے اس کی جان سے عزیز باپ کو مار دیا۔ وہ پھر تب سے لے کر اب تک شجاع ایسا ہو گیا تھا، لیکن شاہزادہ کے آنے کے بعد وہ ہنسنے لگا دوبارہ، اور حلیمہ کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ حیدر مرتے مرتے اپنے بیٹے کے نام جائیداد کروا گئے تھے، کیونکہ جس دن وہ گھر آئے تھے ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا، طبیعت عجیب سی تھی۔ تبھی وہ وکیل کے پاس گئے اور سب کچھ شجاع کے نام کر دیا۔ شجاع وہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر آ گیا، کیونکہ وہاں رہ کر اسے اس کے باپ کی یاد آتی تھی۔ حال تب سے لے کر اب تک میں یوں ہی تھا، لیکن تم جب میری زندگی میں آئی، شجاع پہلے جیسے ہونے لگا، اس نے بتایا۔ شاہزادہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ شجاع ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، اس نے کہا۔ ہاں بولو، اس نے بتایا۔ مجھے نہیں لگتا تمہاری موم اس طرح مار سکتی ہے تمہارے ڈیڈ کو، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے ڈیڈ کے دوست نے دھمکایا ہو، جس کی وجہ سے انہیں یہ سب کرنا پڑا ہو، اور ہو سکتا ہے انہیں کسی نے اغوا کیا ہو۔ شاہزادے نے بتایا۔ ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ تم بہت معصوم ہو شاہزادے، میں جانتا ہوں اس عورت کو پیسے کی لالچ میں وہ بھی کر سکتی ہے۔ جب سے یہ سنا پراپرٹی بھی میرے نام ہے، تب سے پیچھے پڑی ہوئی ہے میرے، شجاع نے دل میں کہا۔ شجاع تم انہیں پلیز معاف کر دو، مجھے لگتا ہے ان کی کوئی غلطی نہیں۔ شاہزادہ میں کوشش کروں گا، شجاع نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی پھیکا سا مسکرائی۔ وہ سونے کے لیے جانے ہی لگی تھی، تب شجاع نے مجھے کدھر سونے لگی ہوں، اسے بتایا۔ نہیں جی، آپ 3 راتوں سے مسلسل سو رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتا بیٹھ بھی آیا۔ شاہزادے نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ شجاع نے اپنی انگلیاں شاہزادے کی انگلیوں میں پھنسائی۔ شاہزادے، مجھے کبھی دھوکہ نہ دینا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس نے بولا۔ کبھی بھی نہیں، تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ شاہزادے، شجاع حیدر کو وہ اب مر بھی جائے گی لیکن شجاع حیدر سے دور نہیں ہوگی، اس نے آج پہلی دفعہ اپنے نام کے ساتھ شجاع حیدر لگایا تھا۔ آئی پرومس یو، میں ہمیشہ تم سے اسی طرح پیار کروں گا، خوش رکھوں گا۔ شجاع نے کہتے ساتھ اس کے بالوں پہ لب رکھے۔ آئی نو، تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اس نے بتایا۔ سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس نے بولا۔ شجاع، تمہارے موم ڈیڈ کی لو میرج تھی؟ شاہزادہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں ڈیڈ بہت پیار کرتے تھے میم حلیمہ سے، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اس نے بتایا۔ شاہزادے کے چہرے پر خفگی آئی۔ اب کیوں غصہ آیا، اس نے پوچھا۔ میں پیاری نہیں ہوں، میری آنکھوں سے دیکھو تو تمہارے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں، کہتے ساتھ اس پر جھکا۔ شاہزادہ سے گھبرا گئی۔ شجاع، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے کہا۔ ایسے ہی سو جا، پیار سے کہتا تو شاہزادہ آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ 5 منٹ بعد وہ دنیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ شاہزادے نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میری گڑیا، آپ کیسی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، کیا بنا تیمور بھائی کا؟ اس نے پوچھا۔ ہم گئے تھے، وہ لوگ رشتے کے لیے رضامند ہیں، وہی بتانے کے لیے کال کی تھی کہ کل انگیجمنٹ ہے تیمور کی، انہوں نے بتایا۔ واقعی، وہ خوشی سے بولی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تیمور یہ باتیں سنتا سر جھٹکتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، پھر کل ہوتی ہے ملاقات، کہتے ہی فون رکھا۔ کیا ہوا، اتنی خوش کیوں ہو؟ شجاع نے پوچھا۔ کل تیمور بھائی کی انگیجمنٹ ہے، اس نے بتایا۔ یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے، تمہارے پاس ڈریس ہے کل کے فنکشن کے لیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، شاہزادے نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی کچھ دیر پہلے بعد چلتے ہیں، اس کا میں کال کر کے آیا، کہتا چلا گیا، اور شاہزادہ موبائل میں گیم کھیلنے لگی۔ بھابھی دیکھیں، اب تو تیمور بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے، اب تو میرا حق بنتا ہے۔ برہان نے بتایا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ زبیر نے پوچھا۔ ہاں، بچپن سے پسند کرتا ہوں، میرے اور شاہزادے کے ساتھ اسکول پڑھتی تھی، زرتاش، اس نے بتایا۔ پھپھو سے بات کروں؟ اس نے کہا۔ وہی تو نہیں ہو رہی، آپ وسیم بھائی سے بات کریں اور مجھ سے لازماً بات کریں گے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، زبیر نے کہا۔ ٹھیک ہے بھابھی، تھینکس، برہان کہتا چلا گیا۔ شاہزادہ اور شجاع مال میں شاہزادے کی شاپنگ کے لیے آئے تھے، وہ جو کر چکے تھے، وہ دونوں گھر جا رہے تھے۔ شجاع کامتی آواز سے شجاع کا نام لیا۔ شجاع، شاہزادے مڑے۔ شاہزادہ اس عورت کی طبیعت دیکھ کر پریشان ہوئی، شاپنگ بیگز پھینکتی اس کی جانب آئی۔ آنٹی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ طبیعت بیٹا بہت خراب ہے، انہوں نے۔ شجاع، پلیز آنٹی کو گھر لے کر چلتے ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، شاہزادے نے شجاع سے کہا۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا، اپنے بازو کے حصارے میں لیتا گاڑی میں بٹھاتا گھر لایا۔ اس عورت کو بہت تیز بخار تھا۔ شاہزادے نے ٹھنڈے پانی کی پٹیوں سے بخار کم کیا۔ ڈاکٹر آئے اور ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی۔ شاہزادے نے انہیں کھانا کھلایا، اب جا کر وہ کچھ بہتر ہوئی۔